सावन भादो में होने वाली बारिशों से ज़मीन में खासा वितर मौजूद था। यही वजह थी कि अक्टूबर के आखिर तक गांव के जट जिम्मेदारों ने गंदम की बिजाई की, तो चंद दिनों में गंदम के नरम गोशों ने सर उभारा और ताहत निगाह धरती मां के सीने पर सब्ज रंग का आंचल लहराने लगा। बारानी इलाकों में जिम्मेदार बर वक्त बीज बो तो देते हैं, लेकिन मुनासिब जरिया आबाशी न होने की वजह से इनकी फसल का मुकम्मल इन्हिसार बारिश पर ही होता है। इस बार भी फसल बीजने के बाद सब लोग पुरउम्मीद थे कि नवंबर दिसंबर में होने वाली मौसलाधार बारिशों से अल्लाह बरकत देगा और फसलें खूब फले फूलेंगी। लेकिन हीव गांव वालों की उम्मीद बढ़ न आई। नवंबर छोड़ दिसंबर भी बिना बरसे गुजर गया तो जिम्मेदार परेशान हो गए। बर वक्त बारिश न होने की वजह से ज़मीन से फूटने वाली फसलें करंड मरंड होकर पीली पिच हो गई थीं और ज़मीन से उठने वाले गर्दो गुबार ने लोगों का जीना हराम कर दिया था। सरे राह चलते ट्रैक्टर, ट्रालियां, मोटर बाइक और वैगनों से उठने वाली मिट्टी से जहां पैदल चलने वाले नाला थे, वहां इर्द गिर्द मौजूद घरों में भी बुरा हाल था। गांव के क्या जवान बाले, क्या बूढ़े सभी सर्द खुश्क मौसम की वजह से खाऊं खाऊं करते खांसे जा रहे थे। किसी का गला खराब था तो किसी को बुखार था, किसी की नाक बह रही थी तो कोई फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला हो चुका था। इंसान तो इंसान, परिंदे भी उदास चेहरे लिए दरख्तों की डालियों पर बैठे पुरउम्मीद नजरों से आसमान की जानिब देखे जा रहे थे कि कब बारिश की चंद बूंदें बरसें और कब खेतों में होने वाली हरियाली और हशरातुल अर्ज से वो अपना पेट का समा कर सकेंगे। जबकि हरा खाने वाले माल मवेशी भी खुश्क जवार, बाजरा और काई खाने पर मजबूर थे, जिसकी वजह से दूध की किल्लत भी पैदा हो चुकी थी। जनवरी का महीना आया तो गांव में हाल दुहाई मच गई। बारिश न होने की वजह से कहत साली का अंदेशा सर उठाने लगा और हर कोई बारिश बारिश किए जा रहा था। ऐसी ही एक शाम चौक पे बैठे मुंह लटकाए हुक्का पीते जिम्मेदारों को रब नवाज ने झंझोड़ा और कहा, ओ संगियो, तुम सब बैठे हुक्का पीते रहना और बारिश ना होने का रंडी रोना रोते रहना, लेकिन कोई नेक काम ना करना। गुजरा ज़माने में जब भी बारिश ना होती थी, हमारे वड वडेरे पूरे गांव से गंदम और जौ की अगराई करते थे और फिर वो दाने पिसवाकर आन यानी हलवे की कई कढ़ाइयाँ पकवाते थे। वो सब मिलकर बारिश की खातिर नवाफिल पढ़ते और इस आन को गरीबों में बांटते थे, तो उसी लम्हे बारिश हो जाती थी। मैं तो कहता हूँ कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे ना रहें, रब से लू लगाएं। सब मिलकर दुआ मांगेंगे तो नीली छतरी वाला छप्पड़ फाड़ बारिश देगा। रब नवाज की बात सुनकर चौक पे बैठे मर्दों को एक नई सोच मिली। कुछ देर में ही इनके बीच नमाज, इस्तगफार और आन पकाने के अखराजात पर तवील बहस व मुबासा शुरू हो गया। काफ़ी देर इसी मौजू पर चिख चिख पिख पिख करने के बाद ये फैसला किया गया कि गांव के हर घर से गंदमों जौ की अगराई की जाएगी और इसके बाद गांव से बाहर बड़े मैदान में आन पकाने के साथ साथ इज्तिमाई नमाज, इस्तगफार का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इसी मौके पर यह फैसला भी कर दिया गया कि इस सारे काम की देखभाल रब नवाज करेगा। रब नवाज मुंतजिम मुकर्रर होने पर फूला न समाया और इसी वक्त गांव के जवानों की ड्यूटी लगा दी कि वो इसकी सरकर्दगी में घर घर जाके दाने इकट्ठे करें। गांव के जवानों ने इसकी हदायत पर अमल किया और सुबह होते ही नहायत जोश व खरोश से गधे गाड़ियां निकाल कर इस नेक काम में जुट गए। वो जब गधे गाड़ियों पर शोर शराबा मचाते गांव के इस हिस्से से गुजरे जहां कुछ पक्की वास झुग्गियां लगाए बैठे थे, तो पक्की वासन सखा का बेटा बुल्लू दौड़ता हुआ सखा के पास गया और इसका बाजू झंझोड़ा। अम्मा, सब लोग अल्लाह के नाम पे दाने दे रहे हैं, मुझे भी दो ना, मैंने भी देने हैं। मौसमी असरात से बीमार सखा ने मुस्कुराकर बुल्लू को देखा और फिर भीख में मांग कर लाई गंदम में से एक कटोरा भर कर बुल्लू के हाथ में दे दिया। जा तू भी दाने दे आ और कल जाकर दुआ भी करें कि अल्लाह बारिश करे। बुल्लू अपनी छोटी छोटी गोल मटोल आंखें सुकेड़ कर मुस्कुराया। हाँ, मैं तेरे लिए दुआ मांगा करूँगा। हाय अम्मा, आन कितने मज़े का होता है, मैं कल पेट भर कर खाऊँगा
اور تیرے لیے بھی لاؤں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلے جانا، اور خبردار جو گلی سے سگریٹ کے ٹوٹے اٹھا کر پیے۔ اپنے ہونٹ دیکھے ہیں کتنے کالے ہو گئے ہیں۔ سکھا نے حلقوں سے بھری آنکھیں بامشکل پھیلا کر بلو کو گھورا تو اسبات میں سر ہلاتے ہوئے شلوار سے بے نیاز ایک قمیض میں ملبوس کالا کلوٹا بلو دوڑتا ہوا اس جانب بڑھا جہاں گاؤں اناج والی گدا گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ جب قریب پہنچا تو ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف جوانوں نے اس کی جانب توجہ نہ دی۔ بلو تھوڑا سا شرمایا اور پھر جلدی سے کٹورے میں پکڑی گندم گدا گاڑی پر الٹ کر الٹے قدموں واپس جھگیوں کی جانب بھاگ گیا۔ محض 2 دن گزرے تھے کہ جوانوں نے گندم جو اکٹھے کر لیے اور گاؤں کی چکی سے اس کا دلیا پسوا لیا گیا۔ اسی شب مسجد میں اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، کل صبح 10 بجے گاؤں کے بیرونی میدان میں نماز استغفار پڑھائی جائے گی، بارش کی دعا ہوگی اور آن بھی تقسیم کیا جائے گا۔ تمام گاؤں والوں سے التماس ہے کہ وہ لازمی شرکت فرمائیں۔ یہ اعلان جہاں بارش کی امید دلا رہا تھا، وہیں گاؤں کے ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری تھا جو آن کھانے کے بے حد شوقین تھے۔ اعلان کی آواز سن کر رب نواز نے اپنی سفید داڑھی سہلاتے ہوئے اپنے گبرو بیٹے کی جانب دیکھا جو موبائل میں سر دیے گوگل کرنے میں مصروف تھا۔ اوئے پتر، اس بٹیرے کو کھلانا چھوڑ اور جلدی سو جا، صبح تو نے میرے ساتھ جانا ہے، کل آن بنانے والی بڑی ذمہ داری میرے سر پر ہے، بہرحال دیکھنا، رب سونا کل لازمی بارش کرے گا۔ اس کا بیٹا موبائل سکرین دیکھ کر مسکرایا۔ ابا جان، محکمہ موسمیات کے مطابق کل 80% بارش ہونے کا امکان ہے، آن نہ بھی پکا تو بارش ہو جائے گی۔ بیٹے کی بات سن کر رب نواز بھونا سا گیا۔ محکمہ موسمیات کی پیندی سری، آگے کب انہوں نے کبھی ٹھیک رپورٹ دی ہے؟ یہ جب بارش بتاتے ہیں ہوتی نہیں، اور جب کہتے ہیں کہ موسم خشک ہے مینا برسنے لگتا ہے۔ تو اس بٹیرے کو چھوڑتا ہے یا میں جوتا اٹھاؤں؟ نوافل پڑھنے کا وقت 10 بجے مقرر تھا، لیکن میدان میں بچھائی جانمازوں پر گاؤں کے محض چند لوگ موجود تھے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا ہونے کے انتظار میں دن کے 11 بج گئے تو لوگوں کے اس طرز عمل پر بڑے استاد جی نے برا سا منہ بناتے ہوئے مصلح سنبھال لیا۔ گنتی کی 4 صفیں تھیں، جن میں پہلی صف میں بزرگ تھے، دوسری تیسری میں ادھیڑ عمر اور جوان تھے، جبکہ سب سے آخری صف میں گاؤں کے شرارتی بچوں کے ساتھ ساتھ ایک کونے میں سکھا کا کالا کلوٹا بیٹا بلو بھی کھڑا تھا۔ اس کے گندے ہاتھ پاؤں دیکھ کر گاؤں کے ایک 10 سال کے بچے نے اس کی پسلیوں تلے چٹکی کاٹی۔ اوئے بھوتنی کے، ادھر سے دفع ہو، تجھے پتہ بھی ہے کہ اللہ کے سامنے صاف ستھرے کپڑے پہن کر نہا دھو کر آتے ہیں۔ بلو نے درد بھری سسکاری لی۔ میرے پاس یہی کپڑے ہیں۔ یہ کپڑے ہیں؟ تو شلوار کے بغیر ننگا بیٹھا ہوا ہے، چل اٹھ یہاں سے، جا دیکھ بڑے استاد جی نماز پڑھانے کو ہیں۔ بلو نے ابھی کچھ کہنے کو منہ کھولا ہی تھا کہ پہلی صف میں سے رب نواز بھاگتا ہوا پیچھے آیا۔ اوئے بے شرمو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ نماز شروع ہونے والی ہے، چلو اپنے اپنے منہ بند کرو اور نماز ادا کرو۔ وہی لڑکا بولا، چاچا اس ننگے کو تو دیکھو، ادھر کھڑا ہے، میں اسی کو سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے سامنے صاف ستھرے ہو کر آتے ہیں۔ اتنے میں بڑے استاد جی نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی تو رب نواز نے بلو کو پکڑ کر صفوں سے دور کھڑا کر دیا اور جلدی سے پہلی صف میں دوبارہ جا کر ہاتھ باندھ لیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جب بڑے استاد جی نے دعا کو ہاتھ اٹھائے تو زمین پہ بچھی صفوں کے ایک کونے میں بلو بھی کھڑا ہو کر دعا مانگ رہا تھا۔ ملگجے چولے میں ملبوس بلو کی سردی سے کانپتی برہنہ ٹانگوں نے بامشکل اس کے نحیف وجود کو سہارا دے رکھا تھا اور اس کے نیلے ہوتے لبوں پر بس یہی دعا تھی، یا اللہ بارش دے، یا اللہ میری ماں کو ٹھیک کر دے۔ جیسے ہی اجتماعی دعا ختم ہوئی، آن آن کہتے ہوئے ایک دم سے ہلڑ مچ گیا اور سامنے ہی ایک جم غفیر سا میدان کی جانب آتا دکھائی دیا۔ گاؤں کے مرد عورتیں بچے ہاتھ میں پلاسٹک کی بالٹیاں، دیچکے، کٹورے، پیالے، غرض جس کے ہاتھ میں جو بھی برتن آیا اٹھائے دوڑے آ رہے تھے۔ جہاں بڑے بڑے کڑھاؤں میں آن پک کر تیار ہو چکا تھا اور گڑ میں پکنے والے اس آن کی خوشبو دور تلک پھیل چکی تھی۔ منتظم اعلیٰ رب نواز نے اپنی انتظامی ٹیم کے ہمراہ بڑی بڑی پراتوں میں پہلے سے ہی آن ڈال کر رکھا تھا۔ نمازیوں نے پراتیں اٹھائیں اور ایک ایک پرات میں 5 5 6 6 لوگ
انگلیوں سے گرما گرم آن کھانے میں مشغول ہو گئے، جبکہ گاؤں سے آئی عورتوں اور بچوں کو رب نواز لائن بنوا کر آن تقسیم کروانے لگا۔ اس موقع پر ہر وہ بندہ جو رب نواز کے دل کے زیادہ قریب تھا اور عوان برادری سے تھا، اسے برتن بھر بھر کر آن دیا گیا، جبکہ دستکار برادری کمی جمی موچی مسلیوں کو ان کی حیثیت کے مطابق نوازا جانے لگا۔ جب گاؤں والے آن پر ٹوٹ پڑے، بیمار سکھا کا بیٹا بھی وہیں موجود تھا۔ ہاتھ میں کالی بھجنگ دیچکی لیے وہ جب بھی آن لینے کے لیے آگے کی جانب بڑھتا، گاؤں کے جوان بالے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے پیچھے دھکیل دیتے۔ اوئے چنگڑ، چل ادھر پیچھے ہٹ کر جا بیٹھ، تجھے بھی تیرا حصہ ملے گا، تھوڑا صبر کر۔ جوانوں کی جھڑکیوں اور گاؤں کے بچوں کے تھپڑ کھانے کے بعد بیچارہ بلو سہم کر ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ کہکے لگاتے ہوئے آتے، آن لیتے اور واپس چلے جاتے، لیکن بھوکھا بلو ان کی اشتعال انگیز خوشبو سونگھتا، خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ شاید رب نے گاؤں والوں کی دعا سن لی تھی، جو دفعتاً آسمان پر بادل امڑ آئے۔ بادلوں کو دیکھ کر گاؤں کے لوگوں میں جوش و خروش بڑھ گیا اور بلند آواز اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس موقع پہ رب نواز تو خوشی سے چھلانگیں لگانے لگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ رب سونا کرم کرے گا، دیکھو دیکھو رب راضی ہو گیا، مجھے تو لگتا ہے ہم سب بارش میں نہا کر ہی گھر جائیں گے۔ اس کی بات سن کر گوگل پر موسم کا حال دیکھنے والا بیٹا زیر لب مسکرانے لگا تھا کہ اتنے میں کسی نے رب نواز کو آواز دی، اور رب نواز، ذرا ادھر اپنے پوترے کو تو دیکھ، کیسے کیسے کرتب کر رہا ہے۔ رب نواز نے کچھ دور چٹائی پر بیٹھے اپنے 5 سالہ پوتے کو کلا بازیاں کھاتے دیکھا تو فخریہ انداز میں گرما گرم آن کی پرات اٹھا کر اس کی جانب بڑھا، لیکن اسی اثنا میں وہ بلو سے ٹکرا گیا۔ بلو نے سہمے لہجے میں دیچکی آگے پھیلاتے ہوئے رحم طلب نظروں سے دیکھا تو رب نواز ناسے پھڑکانے لگا۔ اوئے ملوٹے، اور کتنی بار آن لے کر جائے گا؟ بلو نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں چاچا، میں تو کب سے پیچھے کھڑا ہوں، سب کہہ رہے تھے پہلے گاؤں والوں کو آن ملے گا، پھر تمہاری باری آئے گی۔ اس نے بلو کی جانب جھانپڑ لہرایا۔ حرامی، ایک تھپڑ لگے گا نا تو تیرا جھوٹ کھل جائے گا، صبح سے کتنی بار تجھے آن دے چکا ہوں، چل اب جا بھاگتا ہو، تم جھگیوں والے رشتے بھی ہو یا نہیں؟ رب نواز نے جوش میں ہاتھ بلند کیا تو آن کی پرات پھسل کر نیچے جا گری اور گرما گرم آن زمین پر پھیل گیا۔ رب نواز نے ناگواری سے میلے کچیلے بلو کو گھورا اور پھر انگلی سے زمین کی جانب اشارہ کیا۔ بغیرت، تیری وجہ سے آن نیچے گر گیا، چل دفع ہو، یہ اٹھا اور دیچکی بھر کر لے جا۔ اللہ سونے کا رزق ہے، کسی کے پاؤں تلے نہ آئے، گناہ ہوگا۔ صبح سے آن کے لیے اتاولے ہوتے کمسن بلو کی باتیں خوشی سے کھل گئیں۔ جنوری کی شدید سردی میں نیلے پڑتے ہاتھوں کو مسلتا بلو جلدی سے زمین پر بیٹھا اور بے خیالی میں ہاتھ گرما گرم آن کے اندر گھسیٹ دیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ سے چپکا آن دیچکی میں انڈیل کر دوبارہ سے آن میں ہاتھ ڈالا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ آن اس کی ہاتھ کی جلد سے چپک گیا اور وہ درد سے چلانے لگا۔ پاس سے گزرتے ایک ذمہ دار نے دیکھا تو کہکا لگا کر بولا، اوئے بکھڑ، ایڈی جلدی کیا پڑی تھی جو ہاتھ جلا لیا، ٹھنڈا کر کے کھانا تھا نا، چل مر اپنی ماں کے پاس، دفع ہو یہاں، پوں پوں ٹوں ٹوں نہ کر۔ بلو نے ایک ہاتھ میں وہ دیچکی پکڑی جس میں اس کے ننھے ہاتھوں نے تھوڑا سا آن ڈالا تھا اور سی سی کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو پھونکے مارتے جھگیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اپنے بچے کو دور سے دیچکی پکڑے دیکھ کر آتے ہوئے غریب سکھا کا چہرہ کھل اٹھا، لیکن جب قریب آنے پر اس نے سسکیاں لیتے بلو کے ہاتھ پر چھالے دیکھے تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بلو نے آتے سارا واقعہ بتایا اور رو کر کہنے لگا، اماں میں نے اللہ سے بارش کی دعا کی تھی، میں نے اللہ سے کہا تھا وہ تجھے ٹھیک کر دے۔ اماں تو آن کھا لے، بہت مزے کا ہے اماں۔ سکا نے بھیگی اکھیوں اپنے سامنے پڑی دیچکی کے پیندے سے چپکا تھوڑا سا آن دیکھا تو بیٹے کی خوشی کی خاطر ایک انگلی سے آن لگا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ کمسن بلو پوچھنے لگا، اماں آن مزے کا ہے نا، بول نا، بتا نا۔ ہاں، سسکتی سکھا نے بامشکل جواب دیا اور اپنے پھٹے پرانے گندے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے رحم طلب آنکھوں سے آسمان کی جانب دیکھا، جہاں کچھ دیر قبل بن آنے والے گہرے بادل چھٹ رہے تھے اور سورج اپنا چہرہ نکال کر طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا تھا۔
کون جانتا تھا کہ آن کی برکات کو زائل کرنے اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کو جھوٹا ثابت کرنے میں آج رب نواز نے اہم کردار ادا کیا تھا۔